नमाज पढ़ने का तरीका है ना। आमिर भाई, ये गालिबन मुझे याद आ रहा है कि ये मैंने पढ़ दिया था और इसको तफसील से जिक्र करना था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात रज़ा मुस्तफ़ा पाली राजस्थान की 26वीं नशिस्त है अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान शरीफ में। नमाज अनवार शरीयत का दर्स हो रहा है। हम लोग नमाज पढ़ने का तरीका पिछले हफ्ते हम लोगों ने पढ़ा था। अब इसको हम ज़रा तफसील से पढ़ते हैं, एक एक चीज़ को बारीकी से देखते हुए। आमतौर से जहाँ पर लोग गलतियाँ करते हैं उसको देखेंगे। तो नमाज पढ़ने का तरीका, अच्छा ये जो तरीका है ये हनफी एतबार से अहले सुन्नत व जमात का तरीका है। और ये जितने भी मसाइल हैं सब अहादीस की रोशनी में है। कैसे और क्यों, इसको हम लास्ट में जिक्र करेंगे। जो हजरात ज्वाइन हैं उसे गुजारिश है कि अपने मोबाइल को अपने हाथ से कहीं और रख दीजिए, और अगर हाथ में लिए हुए हैं तो दूसरा काम मत कीजिए, अनम्यूट हो जाता है और फिर डिस्टरबेंस होता है। और ना बच्चों के हाथ में दीजिए। तो सवाल है नमाज पढ़ने का तरीका क्या है। जवाब, नमाज पढ़ने का तरीका ये है कि बावुजू होकर किबला रू यानी किबले की तरफ चेहरा करके दोनों पाँव के पंजों में 4 उंगल का फासला करके खड़ा हो। ठीक है, दोनों पाँव के बीच में 4 उंगल का फासला होगा और दोनों हाथ कानों तक ले जाए। ये औरतों के लिए भी तरीका है, ठीक है, लेकिन औरतों के कुछ मसाइल अलग हैं, उनको अलग से बयान किया जाएगा। ठीक है। और दोनों हाथ कानों तक ले जाएं, मर्दों के लिए है, दोनों हाथ कानों तक ले जाएं कि अंगूठे कान की लौ से छू जाएं, इस हाल में कि हथेलियां किबला रुख हों। ठीक है। अब यहाँ पर तवज्जो देने वाली बात यह है कि पाँव के दोनों पैरों के बीच में 4 उंगल का फासला, कानों तक हाथ उठाना, हथेलियों का किबला की तरफ होना, अंगूठे का कान की लौ से लगना, ये सुनन व मुस्तहब्बात में से है। इस पर इतनी तवज्जो देना कि नमाज में ध्यान देने के बजाय इन्हीं सब चीजों पर ध्यान रहे, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लें खाली वक्त में, लेकिन जब नमाज पढ़ें तो इन चीजों पर ध्यान देने के बजाय नमाज पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, होता क्या है, लोग इस पर इतना ध्यान दे रहे होते हैं कि नमाज में ध्यान नहीं होता, सारा ध्यान इसी में होता है, हथेलियां किधर है, पैर के नीचे पैर में 4 उंगल का फासला है कि नहीं है। नमाज पढ़ते पढ़ते भी लोग बीच बीच में देखते रहते हैं 4 उंगल का फासला है कि नहीं है, 4 उंगल का फासला है या नहीं है। ठीक है, तो फिर नमाज कहाँ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी होनी चाहिए कि जो है वो अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाए। जैसे इंसान गाड़ी चलाते वक्त ऑटोमेटिकली ब्रेक लगाता रहता है, रेस देता रहता है, ऐसे ही ये सब होना चाहिए। मिलिट्री को जो है ट्रेंड रहना चाहिए ना। अच्छा। और ये जो चीजें हैं जैसे कान के लौ तक अंगूठे छूना, ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है कि अजीब गजीब अजब गजब शक्ल सूरत बन जाए, किसी की गर्दन आगे निकली जा रही है तो अजीब सी शक्ल है। तो अपने तौर पर आसानी से जो कर सकता है वो करे। ठीक है, हर किसी के हाथ में दिक्कत है, मजबूरी है, या हाथ मोटे हैं, या जो है किसी वजह से हाथ जो है पूरे नहीं उठ पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि उसकी नमाज पे कोई फर्क आ जाएगा। ठीक है, देखिए मसाइल में जो नरमी होती है, अगर उसका कोई नाजायज फायदा उठाए तो वो मसला उसका अपना अलग है। मिसाल के तौर पर कोई अहले हदीस सफ में घुस जाए और वो कानों तक हाथ ना उठाए और बचने के लिए कह दे कि नहीं मेरे हाथ में दर्द है। ठीक है, तो ये एक अलग मसला है। जब ऐसे लोग आपको मिले तो उसका ट्रीटमेंट ये है कि अच्छा तुम्हारे हाथ में दर्द है, चलो बैठो, हो तो सुन्नी ना, तो चलो कहो अशरफ अली थानवी और ये इस्माइल दहलवी ये सब गुमराह बदमजहब काफिर है या नहीं, बोलो मुंह से, अभी पता चल जाएगा कि सुन्नी हो कि हाथ में दर्द है। ठीक है,
تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو اگر کوئی ان سب مسائل کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے تو وہ اس کی تو کلاس آپ لگا لیجیے گا. لیکن اہل سنت جماعت کو یہ چاہیے کہ شریعت نے جو ان کو آسانیاں دی ہیں اس کو جو ہے لینا چاہیے. اسی طریقے سے بار بار 4 انگل کا فاصلہ ہے کہ نہیں ہے, 4 انگل کا فاصلہ ہے کہ نہیں ہے, دیکھے جا رہے ہیں نماز میں, دیکھے جا رہے ہیں کہ ارے 4 انگل کا فاصلہ ہے کہ نہیں ہے. اگر 1 انگل زیادہ ہو گیا یا 1 انگل کم ہو گیا تو آفت نہیں آ جائے گی. لیکن بار بار نماز میں نماز کی طرف دھیان دینے کی بجائے, آپ جو پڑھ رہے ہیں اس پر دھیان ہونے کی بجائے, آپ جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اس پر دھیان ہونے کی بجائے, آپ جو ذکر و اذکار کر رہے ہیں اس پر دھیان ہونے کی بجائے انہی سب چیزوں پر دھیان ہے, تو پھر نماز کہاں پڑھ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے, تو چیزیں اپنی جگہ پر اچھی لگتی ہیں. ٹھیک ہے. تو بہرحال تو جس طریقے سے یہ سب چیزیں سنت ہے, اسی طرح سے نماز کو خضوع اور خشوع کے ساتھ پڑھنا, یعنی با ادب ہو کر کے اور دل لگا کر کے خلوص کے ساتھ پڑھنا, یہ بھی تو سنت ہے. ٹھیک ہے. اچھا, تو پھر نیت کر کے اللہ اکبر کہتا ہوا, اب نیت کرے گا اور اس کے بعد اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ نیچے لا کر ناف پر باندھ لے اور ثنا پڑھے. اب یہاں پر ثنا میں دھیان دینے والی بات ہے, صبح ہا پر دھیان ہے, سبحان کا نہیں ہے, سبحان کا. تو جن کا ہا درست نہیں ہے ان کو چاہیے کہ وہ رات دن کوشش کر کے ہا درست کر لیں, اور جب تک کوشش کرتے رہیں گے ان کی یہ غلطی معاف ہو جائے گی. اور نماز میں اگر اس طرح سے پڑھ بھی دیا جس طرح وہ ان سے بولا جا رہا ہے تو نماز ہو جائے گی. لیکن جو کوشش نہیں کرتے ہیں, اگر انہوں نے گڑبڑی کی تو نماز نہیں ہوگی. تو سبحانک اللہم و بحمدک, اچھا الحمد میں بھی ہا ہے تو وہاں پر بھی جو ہے دقت ہوگی. اگر ہا درست نہیں ہوگا تو الحمد میں کیسے پڑھے گا, اور الحمد میں یعنی حمد کو حمد کہا اگر تو نماز فاسد ہو جائے گی. حمد کو حمد کہا تو نماز فاسد ہو جائے گی, نماز ختم. ٹھیک ہے, اس لیے رات دن ایک کر کے کوشش کر کے ہا درست کر لینا چاہیے. تو سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک. اچھا, با پر الف ہے, ٹھیک ہے, یہاں حمد میں ہا, اور با پر جو الف نا یہ اس پر و تبارک اسمک. ٹھیک ہے, وتعالی کھڑا زبر ہے یہاں پر. ٹھیک ہے, وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اچھا, الہ پر زبر ہے, اس کو کھینچنا نہیں ہے, الہ غیرک ایسے نہیں, ولا الہ غیرک. اس کا ترجمہ دے دیا ہے ساتھ میں, پڑھنا نہیں ہے نماز میں لیکن ترجمہ انہوں نے دے دیا تاکہ سمجھ میں آئے کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ ہے کیا. سبحانک پاک ہے تو, اللہم اے اللہ, وبحمدک اور میں تیری حمد کرتا ہوں, وتبارک اسمک تیرا نام برکت والا ہے, وتعالی جدک اور تیری عظمت بلند ہے, ولا الہ غیرک اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں. پھر تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھے گا. اب اس میں کیا غلطی ہوتی ہے, دیکھیں یہاں پر ہے ز, ٹھیک ہے, اور یہ ہے عین واو پیش عو, اور یہ ہے زال. تو یہ تینوں جگہ ایسی ہیں غلطیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اعوذ اعوذ اعوذ. تو اچھے قاری کے پاس بیٹھ کر کے درست کرا لینا چاہیے. ٹھیک ہے, تو اس پر دھیان دینا. کوئی اوجو کہہ رہا ہے, کوئی اوزو کہہ رہا ہے, جو من میں آ رہا ہے کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں نماز ہم اپنے لیے پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر لوگوں کی شرما شرمی میں ہم نے اپنی نماز برباد کی تو یہاں تو عزت جو عزت ہے بھی نہیں, عزت بچ گئی, اپنے گمان میں سمجھتا ہے بندہ, لیکن جو ہے قیامت میں جو فضیحت ہوگی تو وہ ناقابل برداشت ہوگی. لہذا چھوٹے ہوں یا بڑے ان کو درست کرانا چاہیے, اور بڑوں سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو کسی اچھے قاری کے حوالے کر دیں اور تسلی سے جو ہے بغیر ہڑبڑاہٹ بغیر جلد بازی کے اپنے بچوں کا قرآن شریف درست کرا لیں. تو یہاں پر غلطی ہوتی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو یہ شیطان نہیں ہے, شیطان ہے. شیطان ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں تا سے تربوز والا, لیکن طوطا والا طا ہے یہ بھائی.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر تسمیہ یعنی بسم اللہ پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس میں ہا جو ہے اس کو ہا کو نہیں چھوڑنا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر دیکھیں دو را تشدید ہے، تو عام طور سے لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک را کو چھوڑ دیتے ہیں، تو ہا را زیر ہر اور را ہا زر رح، ہر رح، دو راہ ہے نا، تو دو راہ پڑھنے چاہیے، ایک راہ چھوڑ دیتے ہیں، عام طور سے لوگ ایسا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک راہ چھوڑ دیا انہوں نے، تو ایسا نہیں کرنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا عام طور سے ایسا اس لیے کرتے ہیں لوگ کہ ہو جاتا ہے کہ وہ جلد بازی میں ہوتے ہیں، کبھی بھی ہمیں قرآن ہو یا ذکر و اذکار ہو، ہمیں ہڑبڑ ہڑبڑ نہیں پڑھنا چاہیے، بڑے تسلی سے، بڑے ادب و احترام کے، پوری پوری عزت، پوری رسپیکٹ اس کی کرنی چاہیے۔ ٹائم کم ہے تو ایک بار پڑھ لے ذکر و اذکار، دو بار پڑھ لے، تین بار پڑھ لے، لیکن یہ نہیں کہ زیادہ پڑھنے کے چکر میں اس کو بگاڑ دینا، بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن ایسے کرتے رہتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا تو پھر سے اس کو ایک مرتبہ دیکھ لیتے ہیں، بیچ میں تشریح زیادہ ہو گئی ہے، تو اب کیا ہوا ہے، ہم لوگوں نے کیا کر لیا ہے، قبلہ رخ ہو کر کے نیت کر کے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دی ہے، ثنا پڑھ لی تھی ہم لوگوں نے، ثنا کے بعد اعوذ باللہ پڑھنا ہے، پھر بسم اللہ پڑھنا ہے، اب اس کے بعد الحمد، الحمد، ٹھیک ہے، یا تین آیتیں پڑھیں، نہیں یہاں پر جو ہے الحمد پڑھے اور تین آیت، ایک سورت پڑھے یا تین آیتیں پڑھے، ایسے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، بہرحال تو الحمد تو پڑھنا ہر رکعت میں ضروری ہے، تو الحمد پڑھے گا، پھر اب اس کو اب الحمد پڑھنے کے بعد تین آیتیں پڑھ لے کوئی سی بھی، یا ایک آیت جو کہ چھوٹی تین آیتوں کے برابر ہو، ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہونا چاہیے ایک سورت پڑھے، الحمد پڑھے اس کے بعد سورت پڑھ لے، اور سورت یاد نہ ہو تو کوئی بھی تین آیتیں پڑھ لے، ٹھیک ہے، یا ایک آیت پڑھے تو کوئی جو ایک آیت پڑھے گا وہ چھوٹی تین آیتوں کے برابر ہونی چاہیے، تو سورہ فاتحہ پڑھ لی، سورہ فاتحہ کے بعد سورت یا آیتیں پڑھ لی، جو بھی ہے اسے یاد، اب اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں جائے اور گھٹنوں کو ہاتھ سے پکڑ لے، اس طرح کی ہتھیلیاں گھٹنے پر ہوں، انگلیاں خوب پھیلی ہوں، پیٹھ بچھی ہو اور سر پیٹھ کے برابر، اونچا نیچا نہ ہو۔ اب یہ جو کیفیت ہے نا، اس میں لوگ بڑی کبھی کبھی ایسی محنت کر ڈالتے ہیں کہ عجیب ہو جاتے ہیں، کوئی بہت زیادہ جھکا ہوا ہے، کسی کی پیٹھ اوپر اٹھی ہوئی ہے، اس میں آپ کو ایک بہت سمپل طریقہ بتا دے رہا ہوں، بہت آسانی سے ہو جائے گا۔ جس وقت بندہ رکوع میں ہے تو ٹانگیں اس کی بالکل سیدھی ہونی چاہیے، بالکل 90 ڈگری پر اسے رہنا ہے، کمر کو 90 ڈگری، کمر اور اس کی ٹانگیں یہ 90 ڈگری کا کوڑ بنائے، ٹھیک ہے، تو 90 ڈگری پر اگر آپ ہوں گے تو آٹومیٹکلی ہو جائے گا، وہ آپ کو کرنا کیا ہے کہ پاؤں سیدھے رکھیں اور اس پاؤں پر جو آپ گھٹنوں کو پکڑیں گے تو ہاتھ بھی سیدھے رہیں، تو اگر دھیان دیجیے گا اگر پیر اور ہاتھ سیدھے ہیں بالکل مڑے نہیں ہیں تو آپ کی پیٹھ آٹومیٹکلی سیدھی ہو جائے گی، آپ کو پیٹھ سیدھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، پیٹھ سیدھی کرنے کی ضرورت تب پڑے گی جب یا تو پیر آگے کی طرف، اور زیادہ تر لوگ پیچھے کی طرف دبا دیتے ہیں، یعنی اگر ہم اور اسے پیٹھ مان لیں، ٹھیک ہے، تو ہوتا کیا ہے کہ یہ جو پیر ہے تو یہ ایسے کچھ ہوتا ہے، ایسے پیچھے جھک جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا کچھ لوگ آگے نکال دیتے ہیں، تو پھر یہ صورت بنے گی کہ پیٹھ جو ہے تو اگر ہاتھ جو ہے ہاتھ گھٹنے پر لائے گا، اگر ہاتھ جو ہے گھٹنے پر رکھے گا تو وہ جو ہے اپنے آپ جو ہے وہ سب درست ہو جائے گا، یعنی اس کی جو سچویشن ہوگی وہ ایسے ہوگی کہ جو ہے یہ یہ اس کی پیٹھ ہو گئی، ٹھیک ہے، اور یہ اس کا پیر ہو گیا بالکل سیدھا ہے، اور اس نے ہاتھ جو ہے بالکل ایسے جو ہے گھٹنے پر سیدھے رکھے ہوئے ہیں، تو یہ آٹومیٹکلی سیدھا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو یہ جو پیٹھ ہے یہ پیٹھ جو ہے آٹومیٹکلی سیدھی ہو جائے گی، کیونکہ پیر اور ہاتھ جب اس اینگل پر آئیں گے تو پیٹھ اپنے آپ ایسی ہو جائے گی۔ اب رہا سر کا مسئلہ، ٹھیک ہے، تو سر کو جو ہے جو ہے اپنی حالات پر رکھنا ہے، نہ اوپر کی طرف اٹھانا ہے نہ نیچے کی طرف گرانا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آٹومیٹکلی صحیح ہو جائے گا۔ دھیان دینے والی بات کیا ہے کہ پیر سیدھے ہونے چاہیے اور ہاتھ گھٹنے پر بالکل سیدھے جانے چاہیے، اگر کوہنیاں دائیں بائیں نکلی ہوں گی
تو پھر جو ہے کمر سیدھی ہونے میں جو ہے پھر جو ہے دقت ہوتی ہے. تو کبھی کمر سے آ رہی ہے نا، تو کبھی جو ہے آدمی اتنا جھک جاتا ہے، اتنا ہو جاتا ہے، ایسے ہو جاتا ہے. تو یہ تب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. بس آپ کو یہ دھیان دینا، پیر اگر سیدھے ہیں اور ہاتھ اگر سیدھے سیدھے ہیں اور گھٹنے کو پکڑے ہوئے ہیں تو پیٹھ اپنے آپ سیدھی رہے گی. محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن پھر بھی لوگ اتنی محنت کرتے ہیں کہ نماز سے زیادہ انہی سب چیزوں پہ دھیان رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں آٹومیٹکلی ہونی چاہیے. کوشش کرنا چاہیے کہ نماز کے علاوہ میں پریکٹس کر لے، تاکہ نماز میں نماز پڑھے اور سیدھا کیسے کھڑا ہونا، کیسے بیٹھنا، کیسے رکوع کرنا، اس پر دھیان کم رہے. ٹھیک ہے بھائی، تو ہم رکوع میں چلے گئے ہیں اور کم سے کم اب یہاں پر 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھیں گے. تو یہ بھی یہاں پر دھیان دینا ہے اور واو پر. ٹھیک ہے، تو جو لوگ عظیم نہیں پڑھ پاتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کریم کہیں. ٹھیک ہے، سبحان ربی الکریم. ٹھیک ہے، فتاوی شامی میں، بحر شریعت میں فتاوی شامی کے حوالے سے مسئلہ درج ہے. لہذا آپ کو شک و شبہ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کیا بات ہوئی. ٹھیک ہے، سبحان ربی الکریم. آپ دیکھیں کہ فتاوی شامی سرکار اعلی حضرت کے زمانے سے تھوڑا سا پہلے ہیں. ٹھیک ہے، تو مطلب یہ بیماری سبحان ربی العظیم میں غور نہ بول پانے کی یہ بہت پرانی ہے، کوئی نئی بیماری نہیں ہے. تو رکوع میں ہے ہم لوگ سبحان ربی العظیم، یا پھر جو نہیں بول پاتا ہے سبحان ربی الکریم 3 مرتبہ کہہ لیا ہے. پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ، حمیدہ. ٹھیک ہے، حمیدہ کہتا ہوا سیدھا کھڑا ہو. اب یہاں پر دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ حمیدہ، ٹھیک ہے، تو ہم نے ایک جگہ دیکھا کہ ایک صاحب جو ہے اس کو حمیدہ پڑھ رہے ہیں، تو یہ بڑی غلطی ہو جائے گی، نماز اس سے خراب ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو حمیدہ نہیں ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ. ٹھیک ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہوا سیدھا کھڑا ہو جائے. اب کہتا ہوا جب وہ اٹھ رہا ہے اس وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ اب کھڑا ہو گیا. ٹھیک ہے، اور تو سیدھا کھڑا ہو جائے اور اکیلے نماز پڑھتا ہو تو اس کے بعد یعنی سیدھا کھڑا ہو گیا، اب ربنا لک الحمد کہے. ربنا لک الحمد کہہ لے، یا اللہم ربنا لک الحمد کہہ لے، یا اللہم ربنا ولک الحمد کہے، جو بھی اس کو پسند ہو. لیکن مقتدی جو ہے نہیں کہے گا نا، مقتدی تو صرف ربنا ولک الحمد کہے گا. تنہا پڑھنے والا سمیع اللہ لمن حمیدہ اور اس کے بعد یہ کہے گا، اور عورتیں اسی طریقے سے کہیں گی. پھر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائیں. اس طرح کہ پہلے گھٹنے زمین پر رکھیں، پھر ہاتھ، پھر دونوں ہاتھوں کے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں ناک، پھر پیشانی رکھے. اس طرح کہ پیشانی اور ناک کی ہڈی زمین پر جمائے اور بازوؤں کو کروٹوں اور پیٹ کو رانوں اور رانوں کو پنڈلیوں سے جدا رکھے، اور دونوں پاؤں کی سب انگلیوں کے پیٹ قبلہ رو جمے ہوں اور ہتھیلیاں بچھی ہوں. ہم، ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر کہاں کہاں غلطی ہوتی ہے وہ دھیان دیجیے. عام طور سے جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ ناک اور کان کا جمنا. ٹھیک ہے، یا تو صرف ناک رکھی ہوئی ہے، پیشانی جمائے ہوئے نہیں. اور زیادہ تر دیکھا یہ گیا ہے کہ پیشانی تو جمی ہے لیکن ناک کی ہڈی جمی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ناک کی جو ہڈی ہوتا ہے، جیسے بھی ناک ہو، یہ ہڈی مان لیجیے آپ اس کو، تو ناک کی ہڈی بہت اچھی طریقے سے جمی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ بہت ضروری ہے. پیشانی اور ناک کی ہڈی اچھی طریقے سے جمی نہیں ہوگی تو سجدہ نہیں ہوگا، سجدہ نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. دوسری غلطی کیا کرتے ہیں کہ پاؤں کی انگلیوں کا جو پیٹ ہے، ٹھیک ہے، قبلہ رو جمے ہوں. ٹھیک ہے، یہ ضروری ہے. تو ہر پاؤں سے ایک ایک انگلی کا قبلہ کی طرف مڑنا یہ فرض ہے. اور 3 3 انگلیاں یعنی دونوں پاؤں کو ملا کر کے 6 انگلیوں کا قبلہ کی طرف مڑا ہوا ہونا یہ جو ہے واجب ہے. ٹھیک ہے، تو جو پیٹ ہوگا، پیر کی جو انگلیاں ہیں، وہ جو پیٹ ہوگا وہ زمین سے ملی ہوئی ہوں گی، پیٹ ملا ہوا ہوگا اور انگلیاں جو ہے اس حالت میں مڑ جائیں گی. آپ اس کو ایسے سمجھیے کہ جب ہم سجدے میں جا رہے ہوتے ہیں، جب جا رہے ہوتے ہیں اور ابھی گئے نہیں ہیں، تو انگلی
پیر کی انگلیاں مڑ جاتی ہیں، وہ جو مڑی ہوئی ہے نا اس کو اسی حال پر رکھنا ہے، اس کو اس حال سے ہٹانا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر ہوتا کیا ہے، جب آدمی سجدے میں چلا جاتا ہے تو ہٹا لیتا ہے، تو وہ مشکل نہیں ہے، موڑ تو لیتا ہی ہے، کیونکہ سجدے میں کیسے جائے گا، سجدے میں تو ویسے ہی گیا تھا نا، موڑ کے ہی گیا تھا، تو جب وہ سجدے میں جا رہا ہوتا ہے تو انگلیاں مڑی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن جیسے ہی سجدے میں جاتا ہے انگلیاں ہٹا لیتا ہے پیر کی، تو اس سے سجدہ نہیں ہوگا، سجدہ نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ تیسری بات کا یہ خیال رکھنا ہے کہ اگر آس پاس آپ کے نمازی پڑھ رہے ہیں تو جو ہے ہاتھوں کو پھیلانا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہاتھ پورے کھلے ہوئے ہوں، یہ تبھی ہے جب آپ کے آس پاس کوئی ایسا نمازی نہ ہو جس کو دقت ہو آپ سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سجدے کا طریقہ ہو گیا، انگلیاں کے قبلے کو ہوں ہاتھ کی، اور کم سے کم 3 بار سبحان ربی الاعلی، تو یہاں پر عام طور سے حمزہ اور عین ہے، پھر اعلی، اعلی نہیں ہے، سبحان ربی اعلی، سبحان ربی اعلی، یہ طریقہ بہت غلط ہے۔ اللہ کا نام نہایت ادب، خلوص، احترام کے ساتھ، تسلی سے، پوری عزت کے ساتھ لینا چاہیے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اچھا، امام حضرات عام طور سے ان کی پریکٹس ہوتی ہے، اچھا پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، عام طور سے قراء حضرات، حفاظ، تو وہ جلدی بول لیتے ہیں، تو عوام کو کیا ہے، یہ عوام کو یہ ہے 3 بار پڑھنا ضروری ہے، اب امام صاحب تو جلدی پڑھ لیں گے، تو یہ 3 بار کے کرنے کے چکر میں امام صاحب کو جو ہے کے ساتھ ساتھ چلنے کے چکر میں وہ جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ امام صاحب نے اگر 3 بار پڑھ لیا ہے اور آپ نے ایک ہی بار پڑھا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، آپ کی نماز بلا کراہت، کوئی ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی آپ کی نماز میں، بالکل صحیح ہوگی، لیکن اگر آپ نے جلدی کرنے کے چکر میں گڑبڑ کی تو پھر آپ کی نماز بھی جا سکتی ہے، تو نماز بچانے پہ دھیان زیادہ دیجیے، مستحبات پر اتنی توجہ مت دیجیے، ٹھیک ہے؟ تو پریکٹس کیجیے کہ آپ بھی جلدی پڑھ لیں، بار بار اس کو کرتے رہیے، کوشش کیجیے اور صاف کیجیے زبان کو، ٹھیک ہے؟ سبحان ربی الاعلی، اگر ایک بار آپ نے کہا ہے نماز بلا دغدغہ ہو جائے گی، کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، اگر ایک بار تسبیح کہہ پائے ہیں کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ امام صاحب کے ساتھ رہنا ہے آپ کو۔ تو اب پڑھ لیا ہم لوگوں نے، پھر سر اٹھائے، پھر ہاتھ اور داہنا قدم کھڑا کر کے اس کی انگلیاں قبلہ رخ کرے، اور بایاں قدم بچھا کر اس پر خوب سیدھا بیٹھ جائے، اور ہتھیلیاں بچھا کر رانوں پر گھٹنوں کے پاس رکھے، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائے اور پہلے کی طرح سجدہ کرے، کر کے پھر سر اٹھائے، ہاتھ کو گھٹنوں پر رکھ کر پنجوں کے بل کھڑا ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اب صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر قرات شروع کریں، پھر پہلی طرح رکوع سجدہ کر کے بایاں قدم بچھا کر بیٹھ جائے اور تشہد پڑھے، ٹھیک ہے؟ تو پہلی رکعت پوری ہو گئی، اب یہاں بیٹھنے میں جو توجہ دینی ہے وہ کیا ہے کہ جو گھٹنا ہے نا، گھٹنا جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں، تشہد والا جو بیٹھنا ہوتا ہے نا، دونوں پیر موڑ کر کے اور جو ہے سیدھا پیر جو ہے کھڑا کر کے بیٹھتے ہیں، اور اس میں سیدھے پیر کی جو انگلیاں ہیں وہ قبلے کی طرف مڑی ہوئی ہوتی ہیں، ہے نا؟ تو یہ جو صورت ہوتی ہے نا تشہد میں بیٹھنے کی، اس میں جو ہاتھ ہیں وہ کہاں پر ہوں گے؟ پہلی چیز، ہاتھ اپنی حالت پر رہیں گے، نہ سمیٹنا ہے نہ کھولنا ہے، اس کو اپنی حالت پر چھوڑ دیجیے، اور انگلیاں جو ہیں وہ گھٹنے کے پاس ہوں گی، گھٹنے کے نیچے اترتی ہوئی لٹکتی ہوئی نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ صورت ہوگی۔ اب ہم لوگ تشہد پڑھ رہے ہیں، اب تشہد میں کیا دھیان دینا ہے؟ اس کو لوگ کیا اتحیاتو، یہ غلط ہے، اتحیاتو نہیں، ٹھیک ہے؟ دیکھیے، حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا، ات، اور یہ ہا، ٹھیک، یہ غلط ہو گیا ہے، ہا یا زر ہی، اور یا الف زبر یا، التحیاتو، تحیاتو، التحیاتو للہ، ٹھیک ہے؟ تو التحیاتو، التحیاتو، التحیاتو ایسے لوگ پڑھتے ہیں، وہ غلط ہے، ٹھیک ہے؟ التحیاتو للہ، والصلوات والصلوات والطیبات، صاد، طا، یا، ان پر دھیان دینا ہے، ہاں، اور اس پر یا پر تشدید ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا، علینا کا الف، وعلا، علا کا الف، عباد اللہ الصالحین، صالحین، عباد، علا، عبا، دونوں عین، علا کا عین اور عباد کا عین، وعلا عباد اللہ الصالحین، اشہد، اشہد نہیں،
اس کو بہت سے لوگ اشہدو پڑھتے ہیں، کوئی اشہدو پڑھ رہا ہے، کوئی اشہدو پڑھ رہا ہے، کوئی ادو پڑھ رہا ہے، تو یہ غلط ہے. اشہدو، حمزہ شین زبر، اش ہا زبر ہا، اش ہا دال پیش دو، اشہدو، اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن. ٹھیک، الف چھوٹ گیا یہاں پر، مس پرنٹنگ بہت ہے اس کتاب میں. انا، تو انا پر الف نہیں، ہرگز ہرگز انا پر الف نہیں بڑھنا چاہیے. ان محمدن، ان محمدن، اور یہ ہا ہرگز نہیں چھوٹنا چاہیے. ان، ان محمدن، ان محمدن، ہے نا، ان محمدن عبدہ ورسولہ. ٹھیک ہے، ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. تمام تحیتیں، نمازیں اور پاکیزگیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. اے نبی آپ پر سلام، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں اور برکتیں. سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. تشہد پڑھتے ہوئے جب کلمہ لا کے قریب پہنچیں، لا، ہے نا، اشہد اللہ، لا کے قریب جب پہنچیں گے تو داہنے ہاتھ کی بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنائیں اور چنگلیاں اور اس کی پاس والی انگلی کو ہتھیلی سے ملا دے اور لفظ لا پر کلمے کی انگلی اٹھائے، مگر اس کو ہلائے نہیں، جیسے اہل حدیثوں میں آج کل رائج ہے. اور کلمہ اللہ پر گرا دے اور سب انگلیاں فوراً سیدھی کر لے. اب اگر 2 سے زیادہ رکعتیں پڑھنی ہیں تو اٹھ کھڑا ہو اور اسی طرح پڑھے، مگر فرضوں کی ان رکعتوں میں الحمد کے ساتھ سورت ملانا ضروری نہیں. ٹھیک ہے، الحمد تیسری چوتھی رکعت جو ہوتی ہے فرض کی، اس میں سورت ملائی نہیں جاتی ہے، صرف سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے. اب پچھلا قاعدہ یعنی آخری قاعدہ جس کے بعد نماز ختم کرے گا، اس میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھیں. درود شریف، اللہم صلی، ٹھیک ہے، جن کی صاد کی پریکٹس کرنا. دیکھیں صاد سے جو صلی ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے درود، ٹھیک ہے، لیکن سین سے جو صلی ہوتا ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے تلوار کھینچنا. اے اللہ اپنے ہمارے سردار پر تلوار کھینچ. اب آپ بتائیے کتنا ضروری ہے. تو یہ جو لاپرواہیاں ہم لوگ کر رہے ہیں نا نماز میں، اور پھر نماز پڑھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہمیں پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، ہم یہ پریشان، ہم وہ پریشان. اور ہمارا حال یہ ہے کہ نمازوں میں بھی ہم اپنے لیے بد دعا کر رہے ہوتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نہیں لے پاتے، اللہ کا نام نہیں لے پا رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا سے کیا کر رہے ہیں. بلکہ بعض اوقات جو ہے اللہ اور رسول کو جو ہے نہ جانتے ہوئے ایک طرح سے کہہ لیجئے غلط الفاظ نکلے جا رہے ہیں. جیسے سبحان ربی العظیم، اگر اس کو سبحان رب العظیم کس نے کہا، جیم سے کہا، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ مطلب ہوگا کہ پاک ہے وہ میرا رب جو گونگا ہے. اب یہ کیا ہے بتائیے؟ اور پھر آدمی کہے ہم تو نماز پڑھتے ہیں اور ہمیں کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا. تو صاحب یہ بھی تو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ نماز کون سی والی پڑھی ہے، جیسے پڑھنی چاہیے وہ والی پڑھی ہے یا شیطانی نماز پڑھی ہے. تو یہ ایک مسئلہ ہے. تو ہر انسان کو چاہیے کہ اپنی نماز کو بلا شرم و جھجک کسی صحیح قاری کے پاس درست کرا لینا چاہیے. اگر وہ 2 4 باتیں سنا دینا اس کا احسان مانیے گا. اور ہمارے ہاں لوگ نازک مزاج پر، ایک سے ایک بڑا نواب ہے، سب نواب ہو رہے ہیں کہ اگر ان کی شان میں ذرہ برابر بھی ادھر سے ادھر کچھ ہو گیا نا تو حضرت کا پارا ایک دم 8ویں آسمان پہ ہوتا ہے، کسی کو کچھ کہا نہیں جا سکتا، سب بہت بڑے بغرات ہو رہے ہیں. تو یہ خام خواہ میں نواب بننے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ساری نوابی مرتے ہی نکل جائے گی. ہوشیاری اسی میں ہے کہ اگر کوئی بندہ قرآن غلط پڑھتا ہے تو اس کو درست کرا لینا چاہیے، نہیں تو ہوشیاری اور نوابی سب کی سب دھری کی دھری رہ جائے گی. ٹھیک ہے، تو نوابی نہیں کرنی چاہیے. اگر قرآن نہیں پڑھنا آتا ہے، دعائیں پڑھنی نہیں آتی ہیں، نماز پڑھنی نہیں آتی ہے، اپنے علاقے کے جو بھی اچھے قاری ہیں ان کے پاس عاجزانہ انکسارانہ ان کی خوشامد کرتے، ان کے ادب کے ساتھ استاذ ان کو بنانا ہے تو ان کو جو ہے ادب و احترام کے ساتھ ان کے پیچھے لگ کر کے خوشامد کر کے جوتیاں سیدھی کر کے ان کو منا کر کے صحیح کر لیجئے. اسی میں بھلائی ہے. خیر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. اچھا، کچھ لوگ سیدنا کے بغیر کچھ لوگوں کو یاد ہے تو ان کی بھی نماز ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں ہے، سیدنا لگا دیں گے تو اچھا رہے گا. اللہم بارک
على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اچھا کسی کو اگر یہ درود شریف یاد نہ ہو تو جب تک کہ یاد نہیں ہو رہا ہے کوئی بھی درود شریف پڑھ لیجئے گا اور اسے یاد کرتے رہیے. جب یہ یاد ہو جائے تو اسے پڑھنا شروع کر دیجئے گا. ٹھیک ہے. ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اے اللہ درود بھیج ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر جس طرح تو نے درود بھیجا سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر اور بے شک تو سراہا ہوا بزرگ ہے. اے اللہ برکت نازل فرما ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. کیا اسکرین شیئر ہونا بند ہو گئی؟ جی حضرت. کسی نے اسکرین اپنی آن کی ہے اس لیے ایسا ہوا ہے. دیکھیں یہاں پر دکھائی دے رہا ہے someone else is presenting. اب یہ ہے مسئلہ. سیدھے ہیں لوگ. یہ کس نے شیئر کی؟ دیکھیے کس کی اسکرین آن ہے. حضرت کس سے ناز آن ہو کر گئی؟ کے اب بتائیے. سیدھے ہیں قطعی ہمارے لوگ بہت سیدھے ہیں اور ان کو ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ انہوں نے کیا کیا. ان کو ہٹائیے ذرا. قطعی سیدھے ہیں. کیا کریں گے بتائیے. ویڈیو آف رکھیے بھائی. تب تو یہ سب بھی سیکھنا ضروری ہے بھائی. اب وہ چلیے وہ جو ہے ابھی لاسٹ میں یہاں سب کو ہم بتا دیتے ہیں کہ کہاں سے کیا کرنا ہے اسکرین شیئر کر کے کیسے کس چیز کو کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو اسکرین شیئر ہو گئی. اب جی حضرت. بیٹا پانی پی ذرا. چلتی تو کیا ایسے گھس گھس کے جاؤ گے. اے اللہ درود بھیج ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر جس طرح تو نے درود بھیجا سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر اور بے شک تو سراہا ہوا بزرگ ہے. اے اللہ برکت نازل فرما ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر جس طرح تو نے برکت نازل فرمائی سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر بے شک تو سراہا ہوا بزرگ ہے. پھر دعائے معصورہ پڑھیں. اب یہاں پر جو دعا دی گئی ہے جس کو یہ یاد ہے وہ اسے یاد کر لے. جس کو اور کوئی دعا یاد ہے کوئی حرج نہیں ہے. آپ کوئی سی بھی دعا یہاں پر پڑھ سکتے ہیں. آپ صرف اللہ پڑھ سکتے ہیں. آپ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہ پڑھ سکتے ہیں. اور یہ پڑھ سکتے ہیں جو یہاں پر دی ہوئی ہے. اللہم اغفر لی ولوالدی ولمن توالد ولجمیع المؤمنین والمؤمنات یہ الف صادق ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين. اے اللہ تو بخش دے مجھ کو اور میرے والدین کو اور اس کو جو پیدا ہوا اور تمام مومنین و مومنات اور مسلمین اور مسلمات کو زندہ ہوں اور جو مر گئے. بے شک تو دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے اپنی رحمت کے صدقے میں. اے تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے. یا کوئی اور دوسری دعائے معصورہ پڑھے. یہاں پر صاف لکھا ہونا کوئی یہ ضروری نہیں کہ آپ یہی پڑھیے. کوئی بھی پڑھ لیجیے آپ دعا. اس کے بعد داہنے مونڈے کی طرف منہ کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے. پھر بائیں طرف. اب نماز پوری ہو گئی. سلام پھیر کر امام دائیں یا بائیں طرف منہ کر لے اس لیے کہ سلام کے بعد مقتدیوں کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھنا مکروہ ہے. ٹھیک ہے. تو اسی لیے امام صاحب جو ہیں عام طور سے دائیں اور کہیں کہیں سامنے مقتدیوں کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. بائیں عام طور سے لوگ نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو نماز کے بعد کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تھوڑی اگر تھوڑا سا وقفہ کرے تو کچھ چھوٹے چھوٹے وظیفے کے لیے تو وہ اس کی اجازت ہے. ٹھیک ہے. نماز کے بعد کی دعا اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام فحینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام وتبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ تو ہی سلامتی والا ہے اور تیری ہی طرف سلامتی لوٹتی ہے. تو زندہ رکھ ہم کو اے اللہ ہمارے پروردگار سلامتی کے ساتھ اور داخل کر ہم کو سلامتی کے گھر میں برکت والا ہے تو اے ہمارے پروردگار اور بلند ہے تو اے جلال و بزرگی والے. تو یہ نماز مکمل ہو گئی دعا کے ساتھ. عورتوں کے لیے نماز کے مخصوص مسائل.
کچھ ایکسیپشنز ہیں عورتوں کے لیے، تو عورتوں کے لیے کیا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں. عورتیں تکبیر تحریمہ کے وقت کانوں تک ہاتھ نہ اٹھائیں بلکہ مونڈھے تک اٹھائیں. ہاتھ ناف کے نیچے نہ باندھیں بلکہ بائیں ہتھیلی سینے پر چھاتی کے نیچے رکھ کر اس کی پیٹھ پر یعنی ہتھیلی کی پیٹھ پر ہتھیلی رکھے، داہنی ہتھیلی رکھیں. رکوع میں زیادہ نہ جھکیں بلکہ تھوڑا جھکیں، یعنی صرف اس قدر جھکیں کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں. پیٹھ سیدھی نہ کریں اور گھٹنوں پر زور نہ دیں بلکہ محض ہاتھ رکھ دیں اور ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی رکھیں اور پاؤں کچھ جھکا ہوا رکھیں. مردوں کی طرح خوب سیدھا نہ کر دیں پاؤں کو. عورتیں سمٹ کر سجدہ کریں، یعنی بازوؤں کو کروٹوں سے ملا دیں اور پیٹ ران سے اور ران پنڈلیوں سے اور پنڈلیاں زمین سے. اور قعدہ میں یعنی جب بیٹھتے ہیں، چاہے پہلی مرتبہ دوسری رکعت پہ بیٹھنا ہو یا مغرب اور وتر میں تیسری رکعت میں بیٹھنا ہو یا 4 رکعت والی میں چوتھی رکعت پہ جو بیٹھنا ہوتا ہے، قعدہ میں بائیں قدم پر نہ بیٹھیں بلکہ دونوں پاؤں داہنی طرف نکال دیں. مردوں کی طرح نہیں بیٹھنا ہے، دونوں پاؤں داہنی طرف نکال دیں اور بائیں سرین پر بیٹھیں. عورتیں بھی کھڑی ہو کر نماز پڑھیں. فرض اور واجب جتنی نمازیں بغیر عذر بیٹھ کر پڑھ چکی ہیں ان کی قضا کریں اور توبہ کریں. عورت مرد کی امامت ہرگز نہیں کر سکتی اور صرف عورتیں جماعت کریں یہ مکروہ تحریمی ہے اور ناجائز ہے. عورتوں پر جمعہ اور عیدین کی نماز واجب نہیں. اسی طرح سے تراویح کی نماز بھی جماعت سے وہ نہیں پڑھیں گی، تنہا تنہا پڑھیں گی. ٹھیک ہے، چلیے نماز کی شرطوں کا بیان ہم لوگ اگلے سنڈے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اور سوالات میں آپ لوگ جو ہیں اگر نماز اور روزے سے متعلق سوال ہیں تو ہی اس کے جواب دیے جائیں گے.